बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाइ वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और ना बनाओ अल्लाह के साथ कोई और माबूद, बेशक मैं तुम्हें उसके गज़ब से खुला डराने वाला हूँ। उसी तरह नहीं आया उनसे पहले लोगों के पास कोई रसूल मगर उन्होंने यही कहा कि ये साहिर है या दीवाना। क्या पहलों ने पिछलों को यही वसीयत की थी? नहीं, बल्कि ये लोग सरकश हैं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 51 ता 53 का तर्जुमा आपके सामने नाज़रीन पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आज मंगल है, 19 ज़िलक़ाद 1432 हिजरी, 18 अक्टूबर सन 2011 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराया देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल लियाज़ी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? बस तकरीबन ठीक है। तकरीबन ठीक से क्या हुआ? तकरीबन ये है कि भाई पूरा ठीक तो नहीं होता ना। ठीक, इस उम्र में, इस ज़माने में देखे ना, ये उम्र का भी मामला है और ज़माने का भी मामला है। तो अब देख लें कि तकरीबन ठीक होना। देखे ना, हम ये नहीं कह सकते कि मैं ठीक हूँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो फिर हम क्या कहें? पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो ठीक नज़र नहीं आ रहे। और सबसे पहले हम नज़र डालेंगे अपने प्रोग्राम में पाक अमेरिका ताल्लुकात के वाले से। नाज़रीन, खबर और तर्जमान पाक फ़ौज का बयान शामिल करना चाहेंगे लीड स्टोरी के तौर पर कि अमेरिका दबाव ना डाले, पाकिस्तान से ताल्लुकात के सिवा कोई चारा नहीं, ये कहा है सेक्रेटरी जनरल नेटो ने। और तर्जमान पाक फ़ौज कहते हैं कि बार बार कहने के बावजूद अमरीकी और अफ़गान फोर्सेस फजलुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। तर्जमान पाक फ़ौज ऐसी शिकायत पड़ोसियों में कशीदगी बढ़ा सकती हैं। फजलुल्लाह का ग्रुप अफगानिस्तान जाकर मजबूत हो गया, सरहद पार हमले करके 100 से ज़ायद फौजी जाँ भाग कर चुका, कार्रवाई की जाए। अतर अब्बास शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ सरहद पार फौजी नकलो हरकत की तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकते। तर्जुमान पेंटागन यकीन से कह सकता हूँ अफगानिस्तान में कोई ग्रुप मुकीम नहीं। अफगान तर्जुमान का ये कहना है और ये बयान है। फिर एक और छोटी सी खबर है कि अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत हमारे लिए बायस तशवीश नहीं, अस्की राइज ये कहते हैं। और जंगी हिकमत अमली तब्दील पाकिस्तान के बाद भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल चीन के ख़िलाफ़ भी नस्ब होंगे। इस पर हम बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब से। डॉक्टर साहब, पाक फ़ौज ने जो जवाब दिया है उन सरगर्मियों का जो कि अमेरिका की जानिब से की जा रही है पाक अफ़गान बॉर्डर पर, और वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं भारी इसलहे के साथ, इसके मकासद क्या हैं और क्या अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? पाकिस्तान पर कभी अमेरिका हमला नहीं करेगा। देखे ना, अगर हमला आप हवाई हमला कहते हैं तो वो तो हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं। ज़मीनी हमला अमेरिका नहीं करेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को भी उसने फ़तह किया, को थोड़ा बहुत जो उसका मामला, फिर उसकी फ़तह जो है वो शिकस्त में तब्दील हो गई। वहाँ भी उसने हवाई हमले किए, और जब वो ज़मीन पर उतरे तो तालिबान ने बर्बाद कर दिया अमेरिका को। और अमेरिका जो है वो वहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, मगर रुसवाई और पसपाई जो है, दोनों बदनामी और नाकामी दोनों जो हैं वो अमेरिका के मुकद्दर हो चुकी हैं। वो यहाँ से निकलेगा। देखे ना, वो उन लोगों ने जान हथेली पर रखी हुई है। उन्होंने कभी किसी दूसरे की बालादस्ती कबूल नहीं की अफगान में, तो क्यों करेंगे? अच्छा, देखे ना, अब ये तो खबर आपने पढ़ी है तर्जुमान पाक फ़ौज जी। देखे ना, मसलन आप देखें कि अमेरिका, ये मैं बड़े गुस्से में हूँ अमेरिका पर, हमेशा गुस्से में रहता हूँ। वो जब बकवास करता रहता है, कहता रहता है कि सवात पर करो और फिर जनूबी वज़ीरिस्तान पे हमले करो और फिर शुमाली वज़ीरिस्तान पे हमले करो, वहाँ हकानी नेटवर्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, तो ख़ुद वो फजलुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को कहा गया था। और सवात में अजीम शान कार्रवाई की पाक फ़ौज ने, इसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया हैरान हुई, अमेरिका और भारत परेशान हुए। मैं समझता हूँ कि वो जो वहाँ से नकल मकानी करने वाले लोग, लाखों लोग आए थे, और भारत और अमेरिका बगले बजाते थे कि ये तो अब फंस गए, मगर उनको न सिर्फ रखा गया, उनकी मेहमान नवाजी की गई, बल्कि उनको बाहिफाजत कुछ महीने के बाद वापस किया गया। और अब वो हंसी खुशी अपने, ये पाक फ़ौज की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ ऐसी मार्का आराई की कोई मिसाल नहीं मिलती इंतजाम के। फजलुल्लाह जो था वो वहाँ से भागा, अमेरिका नाकाम हुआ जहाँ, वहाँ पाकिस्तान कामयाब हुआ। अब देखें ना, अब मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका से डरने की क्या ज़रूरत है भाई? अमेरिका, देखें, अमेरिका जानता है पाक फ़ौज की ताकत को, अमेरिका जानता है ISI की महारत को। इन्होंने रूस को यहाँ से निकाला,
ٹھیک، ایک بہت بڑے دانشور سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی دفاعی تجزیہ کار، انہوں نے کہا جی ہم امریکہ سے جنگ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. وہ ایک نہیں، اس طرح کی اور بھی لابی ہے جو کہ یہی بات میڈیا کے ذریعے سے پھیلا رہی ہے کہ امریکہ سے جنگ کرنے کی بات مت کریں. یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت نامناسب لوگ ہیں. میں کسی کو غدار نہیں کہتا، مگر غداری کیا ہے؟ واصف علی واصف جو بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ غدار کون ہے؟ غدار وہ ہے جو اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دیتا ہے، وہ غدار ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ اس تعریف کے اندر تو بہت سارے ہمارے سیاستدان بھی آ جاتے ہیں. ہم بالکل سیاستدان بھی آتے ہیں. دیکھیں نا، امریکہ سے ویتنامی نہتے بیچارے کمزور غریب، وہ صرف یہ کہ وہ ہوچی من جو شاعر بھی تھا ان کا، اور حریت پسند لیڈر بھی تھا، اور ان کا حکمران بھی تھا. اچھا دیکھیں، حکمران سے بڑا ہوتا ہے لیڈر. لیڈر جب حکمران بنتا ہے تو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے. لیکن ہمارے ہاں لیڈر بننے کی روایت ہی ختم ہو گئی ہے قائد اعظم کے بعد اور بھٹو کے بعد. یہ سب سیاستدان جو ہیں حکمران بننے کے چکر میں اپنے بھاری کا لیڈر کوئی نہیں ہے، حکمران بہت ہے. اچھا، اس نے ایک خوبصورت نظم ہے، مثلا سوشل ثقافتی لحاظ سے اس نظم کا ہے کہ جو آدمی ناچ نہیں سکتا وہ لڑ نہیں سکتا. تو اپنی تہذیب بھی، اپنا کلچر بھی، یہ دھمال اور یہ تمام چیزیں رقص میں آ جاتی ہیں. تو رقص کوئی برا نہیں ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ وہ کیا جائے. تو میں بچہ جس طرح ناچتا ہے، بچے کو تو کہتے ہیں کہ ناچ کے دکھاؤ بھائی، کہتے ہیں نا، بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس پر پابندی لگ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ اسے نہیں، ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے تو پابندی لگ جاتی ہے اس پر. بچہ چونکہ معصوم ہوتا ہے، بچہ چونکہ بے علم اور بے خبر ہوتا ہے، وہ جنت کا باشندہ ہے، اس لیے اس پر یہ پابندی. دیکھیں میں کہیں اور نکل گیا. تو محمد بن قاسم بھی ایک بچہ تھا، ان کی جیسی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے آ کے راجہ دار کو جس طرح سے تہس نہس کر دیا. ٹین ایجر تھا وہ، بالکل، وہ بھی تو ایک بچہ تھا. ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوت جو ہے معصوم آدمی کے اندر ہے. کبھی چالاک آدمی جو ہے وہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، نہ بہادر ہو سکتا ہے. معصومیت جو ہے وہ پہلی صفت ہے انسان کی، اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو پھر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ سیاستدان بنتے ہی معصوم نہیں رہتے، وہ خود معصوم نہیں رہتے اور لوگوں کو مظلوم بنا دیتے ہیں. یعنی خود معصوم نہیں رہتے، لوگوں کو مظلوم بنا دیتے ہیں. دیکھیں یہ دورہ استحصال جو ہے اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلا تضاد ہے امریکہ کا، اور اس تضاد کو نمٹنے کے لیے، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو کچھ غیرت کرنی چاہیے، قومی غیرت کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جرأت، دیکھیں نا ویتنام کے پاس کیا تھا جو میں کہہ رہا ہوں، شمالی کوریا نے ایٹم بم بنا لیا امریکہ کے خلاف، کچھ بگاڑ نہیں سکا امریکہ. ایران ایران کا کچھ ابھی تک بگاڑ نہیں سکا. لیکن پاکستان پر ڈرون حملے تو ایسے کرتا ہے جیسے کہ پاکستان ایران میں ایٹمی قوت تو نہیں ہے، خرید غلام ہے. ہم ایٹمی قوت تو نہیں ہے ایران کے پاس ایسی فوج بھی نہیں ہے جو ہماری فوج ہے. ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. اور جانتا ہے امریکہ کہ یہ فوج کیا ہے. روس کو انہوں نے نکالا تھا افغان مجاہدین اور عالم اسلام سے جو سرفروش آئے تھے. تو امریکہ اسی لیے ISI کے خلاف ہے. بھارت کیوں خلاف ہے؟ دیکھیں نا، بھارت کیوں خلاف ہے ISI؟ اس کو معلوم ہے کہ ISI کیا کر سکتی ہے، اور ISI پر دباؤ ڈالنے کے باوجود امریکہ جو ہے پسپا ہوگا، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا. پاک فوج کی بات ہو رہی ہے تو کچھ مزید خبریں بھی اسی حوالے سے میں شامل کرنا چاہوں گا، پھر ڈاکٹر صاحب سے رائے بھی لیں گے. خیبر ایجنسی فورسز کے آپریشن کے دوران شدت پسندوں کا حملہ، 9 اہلکار جاں بحق. جوابی کارروائی میں 15 عسکریت پسند مارے گئے. اکاخیل میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملی. شدت پسندوں نے راکٹوں سے حملہ کر دیا. گنشپ ہیلی کاپٹروں کا بھی استعمال. سوات میں اہم کمانڈر امیر نواب مارا گیا. پھر ایک اور خبر واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے ہے کہ امریکی مایوسی بڑھ گئی، پاکستان نے عسکریت پسندوں سے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا. یہ کہنا ہے واشنگٹن پوسٹ کا. عسکریت پسندوں کی طرف سے سیز فائر کی پیشکش ہوئی ہے. امن کو موقع دینا بہترین راستہ ہے. رحمان ملک. APC میں دہشت گردی کی مذمت نہیں کی گئی، قرارداد کو ربڑ اسٹیمپ کے طور پر لیا گیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی کہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ عسکریت پسندوں سے مذاکرات، جی یہ بات رحمان ملک کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ امن کو موقع دینا چاہیے. مجھے اس پر شک ہے. رحمان ملک کی بات پر میں کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ رحمان ملک نے جو کچھ کیا ہے وہ دھوکہ دیا. آپ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں. نہیں، میں اس سے متاثر نہیں ہوں. میں دیکھیں نا، یہ بلیک واٹر کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق ہے رحمان ملک کا. تو بلیک واٹر کالا پانی، اور کالا پانی ایک جیل تھی جس میں بھیجتے تھے. تو اس کی تجویز ہے کہ رحمان ملک کو جیل بھیجو. میری تائید یہ ہے کہ اس کو کالا پانی بھیجو، کیونکہ اس نے پورے پاکستان کو کالا پانی بنا دیا ہے. تو رحمان ملک کیا کہتا ہے؟ رحمان ملک ذوالفقار کو کہتا ہے کہ بھائی
کالے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ بندے کا دل کالا ہونا چاہیے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دل کالا جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کا زیادہ ہے یا رحمان ملک کا زیادہ ہے. دل کالا ہو تو منہ آسانی سے کالا ہو جاتا ہے. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے کالے دو. اور براک اوباما صاحب کا تو منہ بھی کالا ہے اور زبان بھی کالا ہے. وہ دل بھی کالا ہے اس کا. اور مجھے تو بہت ترس آتا ہے. میرے دل میں سافٹ کارنر ہے اب بھی ایک سافٹ کارنر ہے اوباما. اس نے تبدیلی کی بات اوباما کی کے تھی. لیے اوباما کے لیے اس نے تبدیلی کی بات کی تھی. اور میں یہ کئی دفعہ وارن کر چکا ہوں. میری وارننگ کیا ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اوباما جو کچھ کر رہا ہے پھر بھی اس کا انجام بہت برا ہے. اور اگر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کرے جو اس نے کہی تھی تو پھر بھی اس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ تبدیلی لائے. اب تو تبدیلی امریکی عوام لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دیکھیں نا جس طرح سے مظاہرے شروع ہوئے ہیں وہ 70 سے 80 بلکہ سے بھی زیادہ شہروں میں پھیل چکے ہیں, کئی ممالک میں پھیل چکے ہیں, پورا یورپ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. وہ تو سسٹم ہے, سرمایہ دارانہ سسٹم. 1% امریکی ہیں, 1% جو تمام وہ سرمایہ پر ان کا کنٹرول ہے اور عیاشی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام ڈوب رہا ہے اور اب امریکہ کو اس کے اپنے ہی شہری مجبور کر دیں گے کہ وہ تمام اپنی فوجی بساط لپیٹے افغانستان سے اور دیگر ممالک سے اور واپس آئے اور امریکی عوام کی فلاح بہبود کے لیے وہ پیسہ خرچ پڑے گا, اس کو ٹوٹے گا امریکہ. دیکھیں امریکہ اور روس کی تمام طرح کی مماثلتیں موجود ہیں. یہاں بھی ریاستیں ہیں, امریکہ میں بھی ریاستیں ہیں. یہاں بھی معاشی نظام خراب ہوا تھا, امریکہ میں بھی معاشی نظام خراب ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک علامہ اقبال جو اب سے کئی برس پہلے وہ شخص تھا جو اس کی نگاہ دیکھ لے صدیوں کے پار بھی, تو یہ صدیوں کے پار دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے مغربی تہذیب پر, امریکی تہذیب پر تنقید کی تھی. ان کا ایک شعر ہے اس پر, سرمایہ داری پر, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا. تو یہ مداری ہے امریکہ, اور یہ مداری جو ہے دوسرے ملکوں کو, تھرڈ ورلڈ کو, مسلم ورلڈ کو یہ بکھاری بنا رہا ہے. ادھر مداری ڈر بکاری. اللہ رحم کرے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ علامہ اقبال کے ہم اثر ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ خود واشنگٹن میں ہی ڈوب جائے گا اور اس کو بھی ڈبو دے گا. ہاں, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. بے شک. تو یہ خودکشی کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا امریکی جو ہے وہ بزدل ہے. امریکی کبھی خودکش حملہ نہیں کر سکتا, وہ خودکشی کرے گا. حالانکہ خودکشی کرنا اور خودکش حملہ کرنا ایک چیز ہے, لیکن اس میں بہادری ہے, اس میں بزدلی ہے. تو امریکہ بزدل ہے اور افغان بہادر ہیں. بالکل صحیح کہا, مسلمان بہادر ہیں اور امریکہ جو ہے وہ بزدل ہے اور انشاءاللہ افغانستان سے بھاگے گا. ایک اور خبر تحریک طالبان کے حوالے سے بھی ہے. پہلے ایک منٹ میں صرف اس پر ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں شام, کہ دیکھیں تم تو کہتے ہو کہ پاکستان سے گئے خودکش حملہ آور, انہوں نے ربانی کو بھی قتل کیا اور مداخلت ہو رہی ہے, حقانی کی امداد ہو رہی ہے, چھپے چوری چھپے. بھائی ہم تو چوری چھپے کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں نہیں کرتے ہم تو مانتے نہیں ہیں. یعنی کوئٹہ سے کیا آدمی جائے گا, پورے افغانستان میں سے گزرے گا, کابل تک جائے گا اور خودکش حملہ کرے گا ربانی. تمہاری سیکورٹی ایجنسیز کہاں ہیں؟ یہ تو تم اعتراف کرتے ہو اپنی بزدلی اور کمزوریوں کا. اچھا دیکھیں نا, لیکن تم تو کھلے عام حملہ کرتے ہو. دیکھیں یہ جو شدت پسند ہیں افغانستان سے, وہ کھلے عام حملہ کرتے ہیں. تو ادھر چوری چھپے کا الزام لگاتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تضاد کیا ہے. ہمارے حکمرانوں کو یعنی کچھ سوچنا چاہیے. اور ایک اور جملہ آپ کی تفنن و طبع کے لیے کہ وزیر دفاع کو بڑا آج کل شوق چڑھا ہوا ہے. بہت زبردست بیان دیا, غیرت سے بھرپور بیان. میں بغیرتی میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیرت اور بغیرتی کو کٹمٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ امریکہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لے. وزیر دفاع صاحب تم اس امتحان میں فیل ہو چکے ہو, اور فیل ہونے کے بعد تم کہتے ہو کہ ہمارا امتحان نہ لو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہاتھوں میں. تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں, تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں اور تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, لہذا تمہیں یہ بیان دینے کا حق ہی نہیں پہنچتا. اچھا, صبر سے بات آئی تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج کل صبر کا کچھ سبق یاد کر لیا. کل شرجیل میمن صاحب بھی صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے اور وزیر دفاع نے بھی صبر کے امتحان نہ لینے کی بات کی. وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے فرمایا کہ قوم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. تو آپ بتائیں کہ قوم کیا کرے؟ دیکھیں صبر جو ہے, صبر کا ایک اجر ہوتا ہے, اور جس صبر کا اجر نہیں ہوتا وہ صبر نہیں ہوتا. ٹھیک, دیکھیں نا مثلا کوئی آدمی صبر کر رہا ہے تو اس کا اجر ملنا چاہیے اس کو. بالکل صحیح. صبر ایک انرجی ہے, لیکن تم نے صبر کو کمزوری بنا دیا. اور عوام نے 3.5 سال سے جو صبر کیا ہے, اب اس کا کیا اس کو اجر مل رہا ہے؟ 3.5 سال کیا, سے تو 64 سال سے صبر کر رہے ہیں بیچارے. لیکن یہ 3.5 سال صاحب اس سے زیادہ جو ہیں اس سے بھاری نظر آتے ہیں. یہ بالکل اتفاق ہے مجھے شام
آپ سے کہ یہ 3.5 سال جو ہیں وہ پچھلے 60 سالوں سے زیادہ یعنی بھاری اور گمبھیر اور پھر ایک نعرہ بھی ہے ایک زرداری سب پہ بھاری، ہاں اور گو زرداری گو، گو زرداری گو مہم بھی چل پڑی ہے. اب اس پہ بھی فرمائے گا کہ نواز شریف صاحب کس حد تک کامیاب ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کو 3.5 سال بعد ہی کیوں خیال آیا کہ گو زرداری گو مہم چلائی جائے؟ اس سے پہلے وہ کہاں تھے، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور اگر نواز شریف اور شریف برادران جو ہے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں، ساتھ لیں، تو میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں. یہ نور کشتی، یہ بھی نور کشتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دھینگا مشتی کو بھی نور کشتی بنا دیا ہے. یہ قومی اسمبلی میں جو کچھ کرتے ہیں اس سے شرمساری ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ بھی نور کشتی ہے. یہ آپس میں ان کے مفادات، 18ویں ترمیم پر نواز شریف جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر دستخط کرتا ہے اس پر، اور پھر ایوان صدر میں جاتا ہے اور کھانے کھاتا ہے، پھر APC پر دستخط کرتا ہے. امریکہ کے خلاف کیا ہے یہ؟ امریکہ کا نام ہی نہیں ہے اس قرارداد میں، اس پر دستخط موجود ہے نواز شریف کے. اچھا نواز شریف کھڑا ہے، کارٹون میں نے دیکھا آج نواز شریف کھڑا ہے تو گیلانی ہے، گیلانی کے سامنے سارے PIA اور ریلوے اور باپٹا اور اسٹیل مل تمام ہوتے ہوئے سارے ادارے ہیں. تو کہتا ہے گیلانی نے نواز شریف سے کہ بھئی آپ اپنی باری کا انتظار کریں، تو نواز شریف جواب میں کہتا ہے کہ بھئی کچھ بچے ہمارے لیے بھی. اچھا چلے اداروں کی بات کی تو پاکستان ریلوے کا نام آپ نے سر فہرست لیا، اور اسی والے سے خبر بھی ہے ناظرین کہ تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے ملازمین نے ٹرینیں روک لیں، 7 روز میں ادائیگی کی جائے. صدر کی ہدایت، ملازمین کا پٹریوں پر لیٹ کر دھرنا. لاہور میں 14 انجن روک لیے، مسافروں کا اسٹیشن ماسٹر کا گھیراؤ. انجنوں کی مرمت کا بندوبست کیا جائے، مسائل حل ہونے چاہیے. زرداری کا اجلاس سے خطاب، اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب تمام معاملات صدر زرداری صاحب حل کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کا کردار کیا ہے اور وزیر اعظم صاحب کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کٹ پتلی، یہ کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں ہے، یہ پتلی تماشا وزیر اعظم ہے، اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں پوری دنیا والے اور پاکستانی بھی. یہ پتلی تماشا وزیر اعظم ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احساس کرنا چاہیے کہ کیا ایک وزیر اعظم، ایک تھی نا ایک خاتون تھی جس کا نام تھا وزیر بی بی، اس نے ایک اعظم نامی سے شادی کی آدمی سے، تو اس کے بعد اس نے وزیر اعظم کہلانا شروع کر دیا. ہمارے وزیر اعظم کا حال بھی کہیں ایسا تو نہیں؟ میرے خیال ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ اداروں کا کیا بنے گا؟ پچھلے دنوں ایک SMS بھی چل رہا تھا، وہ میرے کالم میں بھی تھا کل، کہ جان چھڑ گلانی تیری مہربانی چھلا دے جا نشانے. تیری مہربانی. تو یہ چھلے تو وہ میرے خیال میں اپنے اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اقربا پروری کی انتہا ہو گئی ہے. دوسری جانب ایک اور آج کل ایشو ہے، بھارت نوازی کی بھی مہم بڑی تیزی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. بتائیں کہ اس مہم کو چلانے کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر اور حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد بھارت کو بہترین ملک قرار دینے کے لیے پر تولتے ہیں، اور ان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں بھارت کی تعریف میں. دیکھیں بھارت کو امریکہ اس خطے کا لیڈر بنانا چاہتا ہے، جبکہ چین موجود ہے. اب پاکستان بھی امریکہ کی سازش کا شکار ہونے والا ہے، اور اگر ہو گیا تو پھر چین بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جائیں گے. اب دیکھیں نا، ریل جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، اور ریل پیل جو ہے وہ حکام کے لیے. ریل تباہ کر دی گئی ہے. آ رہے تھے نان سٹاپ گاڑی میں، ان کے لیے کہیں بھی ریل نہیں رکی اور وقت پہ پہنچی ہے. لاہور اسلام آباد راولپنڈی سے لاہور کے لیے وہ روانہ ہوئے تھے، اور عام آدمی جو ہے وہ خوار ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. میں کہوں ریل عوام کے لیے تباہ کر دی گئی، ریل پیل حکام کے لیے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیسے کی ریل پیل اور بھارتی روپے کی ریل پیل اور امریکی ڈالروں کی ریل پیل. اچھا دیکھیں نا، اب بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دینے کے لیے ان کو شرم آنی چاہیے. بھائی کس طرح کے پسندیدہ، دیکھیں نا اس سے پہلے 60 سال تک کئی ملکوں سے تجارت کی گئی، کسی ملک کو پسندیدہ ملک قرار دیا ہے؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے ایک بریک لے جانا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 0423631269، اور بریک میں جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، اور خاص طور پر بھارت کو بہترین اور پسندیدہ ملک قرار دینے کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. لیکن اس سے بتا غلام احمد بلور سے ہوئی. اچھا غلام احمد بلور کون ہے؟ یہ سرحدی گاندھی کے پوتے اسفندیار ولی کا غلام ہے، اور وہ تو بھارت کے غلام تھے. اب بھارت کی غلامی کو اس ملک میں مسلط کرنے کے لیے یہ ANP جو ہے کر رہی. ANP کی حکومت جو ہے صوبہ سرحد میں
جس کو خیبر پختونخوا کو خیبر پی کے کہتا ہے نوائے وقت. تو یہ تو سازش ہے ٹوٹل. اور وہ بھارت جاتا رہتا ہے, وہاں سے ہدایت بھی لے کے آتا ہے غلام محمد بلور. دیکھیں نا, ایک وقت میں انگریز نے پورے بر صغیر میں ریلوے کا نظام قائم کیا تھا جو بہت خوبصورت تھا, سادہ اور آسودہ. اچھا وہ تھا آسودگی مسافروں کے لیے, لیکن یہ اس کے بہانے اپنا فوجی ساز و سامان جو ہے انگریز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے. تو ریل کو تباہ کرنا پاکستان میں یہ پاک فوج کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آ جائے تو یہ کیا کریں گے یہ ساز و سامان کا. آپ کو مال گاڑی کہیں نظر آتی ہے؟ بالکل نہیں نظر آتی, بلکہ قبرستان بنا دیے گئے مال گاڑیوں سے, تمام گاڑیوں کا. مال گاڑی جو ہے وہ زرداری کے چند دوستوں کی تجارت کا سامان جو ہے وہ ڈھونے میں لگی ہوئی ہے. اس کے بعد فرصت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کا کرے. اچھا دیکھیں, اور عام تاجر پریشان ہیں, ان کو کارگو پہ بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, فی کلو بہت زیادہ ان کی کاسٹ آ رہی ہے, اور مال گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی ہے. بسوں پر جاؤ. اچھا دیکھیں نا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک وقت میں ریلوے کا نظام قائم ہوا اور بھارت میں اس وقت 16,000 ریلیں ہیں. 16,000 اور آپ کے پاس تو 350 بھی نہیں تھیں, اور اس میں سے بھی چاند بچ گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود سے پہلے اتنا بحران نہیں تھا جتنا ان 3-3.5 سالوں میں بحران دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ خرابی تھی نہیں, یہ خرابی پیدا کی گئی ہے جس طرح پی آئی کے جہازوں میں پیدا کی گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 جہاز جو ہیں وہ کرائے پر لے لیے گئے ہیں کرائے پر. جس طرح بجلی کے پاور پلانٹ جو تھے وہ کرائے پر لیے تھے. ہم نے کرائے کا گھر سنا تھا, کرائے کی بجلی گھر نہیں سنا. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ڈاکٹر صاحب, لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں اور آپ کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. خواجہ انجم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خواجہ صاحب, منیر نیازی نے کہا تھا کہ میری ساری زندگی بے ثمر اس نے کی, عمر میری تھی اور بسر اس نے کی. ہاں یہ شعر اس طرح ہے جی کہ مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ یہ کس کے لیے کہا گیا, لیکن میں یہ شعر جو آپ کی وزیر خارجہ ہینا ربانی کر وہ کہتی ہیں کہ ہندوستان کو پسندیدہ ملک قرار دے دیا جائے. ٹھیک ہے, میں یہ شعر ان لاکھوں شہیدوں کے نام کرتا ہوں جو پاکستان بناتے وقت دفن ہو گئے اور بے ثمر ہو گئے. ان ہزاروں بیٹیوں کے نام کرتا ہوں جن کی پاکستان کی بنیادوں میں آنچل. خواجہ انجم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی. بہت اچھی بات کی, مگر شعر انہوں نے منیر نیازی کا آپ اس کی کہ میری ساری زندگی کو بے صبر اس نے کیا, عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. تو ہماری زندگیاں بسر کر رہے ہیں یہ, اور ہماری زندگی کو شرمندگی بنا دیا ہے انہوں نے, اور درندگی بنا دیا ہے. دیکھیں پھر کہا کہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا, قوم کے مفاد میں, لوگوں کے مفاد میں, جمہوریت کے نام پر, شہر پر یہ ظلم میرے نام پر ہو. یہ جمہوریت ہے, یہ سانجھے داری ہے, تمام جماعتیں شامل ہیں اور سب کو حصہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے, تم یہاں پہ لوٹ مار کرو, تم ادھر لوٹ مار کرو, یہاں پہ میرا حصہ ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے, سانجھے داری اس میں زیادہ کاروباری ایک صورتحال ہے کہ حکومتیں بھی کاروباری انداز میں چلانے کی اسی جمہوریت کے لیے عوام نے ووٹ دیے تھے. اچھا یہ بالکل لگا تھا. میں آپ کو دوں پہلی بات جو بھارت کو پسندیدہ ملک بنانے کے لیے ہو رہی تھی, اس میں صرف ایک جملہ میں کروں گا کہ بھارت سے انجن خریدے گا جی بلور, سونے میں بلوریا کے والا, تو انجن وہ کیسے انجن ہوں گے, وہ انجن خراب ہوں گے تو بھارتی عملہ آئے گا, اور بھارتی عملہ یہاں کیا کیا کرے گا. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پانی ہم بھارت سے خریدیں گے, یہ نوید قمر کہہ رہا ہے. یعنی پانی جو ہمارا ہے, جو روکا ہوا ہے بھارت نے پاکستان کو ریگستان بنانے کے لیے, جو مجید نظامی جو ہے وہ اپنی ہر دوسرے تقریر میں یہ بات کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو ریگستان بنا دینا چاہتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ کے پی ٹی وی نے جو پاکستان کا نمائندہ ٹی وی چینل ہے, اس نے معاہدہ کر لیا ہے بھارت سے مختلف پروگرام دکھانے کے لیے, اور وہ کرکٹ کا میچ بھی دکھا رہے ہیں اور دوسرے بھی اور کئی اور پروگرام بھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کا کوئی مثال نہیں ہے, نہ اس کے کوئی حل ہے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں کافی دیر سے. عمیر صاحب راولپنڈی سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب اور آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی میری کال شاید لٹک جائے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم, اے این پی اور پیپلز پارٹی ہیں, ان کو مکس کرے نا تو ایک شیطان تیار ہوتا ہے, تو شیطان کی ڈیوٹی پاکستان سے ختم ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین عورتوں کو بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو تنگ کیا جاتا ہے اس معاشرے میں. میں کہتا ہوں جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں کی عورت سے کیا ہوتا ہے.
یہ ہیں کیا, یہ کرتے کیا ہیں؟ 40 پیسے بجلی پہ بڑھتی ہے تو یہ استعفے دیتے ہیں, پیٹرول 2 سے 3 روپے بڑھتا ہے یہ استعفے دیتے ہیں. اب بجلی کدھر چلی گئی, آپ پیٹرول کدھر چلا گیا, آپ ان کے استعفے کدھر گئے؟ فراڈ ہیں یہ سارے. حمزہ شہباز پر کیچڑ چھالنے والے الطاف صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی اپنی شادی کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟ رائٹ عمیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. راولپنڈی سے کال کی اور یہ ان کی ذاتی رائے ہے کالر کی. ناصر صاحب ہیں کھاریاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی ناصر صاحب فرمائیے گا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی گل یہ ہے کہ بھی اسی میرا تعلق پیپل پارٹی نال ہے جی, لیکن اسی یہ پارٹی بالکل چھڑ دیتی ہے. کیوں؟ اس گل ہے کہ انہوں نے 3.5 سال سے کچھ نہیں کیتا. اسی پٹو دور تو لے کے ہوں تک اسی پیپل پارٹی نال ساڈا تعلق ساڈے خاندان دا رہا, لیکن اسی چھوڑ دیتے نے. ایک الطاف حسین بیٹھے ہیں انگلینڈ دے اندر, اس بندے نو کم از کم جی سیاست کرنی پاکستان آ کے کرن. انہوں نے کی یہ تماشا بنایا ملک دے نال, انہوں نے ذلیل کرتا ساڈے ملک نو, انہوں نے پریشان ہر بندہ کر دیتا ہے. ریلوے نہیں صحیح, PIA نہیں صحیح, انہوں تو جان چھڑاؤ. میں تے کہنا ساڈی یہ عوام بیوقوف ہے جڑی انہاں لوکاں نو ووٹ دیندی ہے. چپ کر کے عمران خان صاحب نو چپ کر کے آرمی چیف انہوں وزیر اعظم ملک دا بنا دے. انہاں سارے تو جان چھڑائے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. ناصر صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, لیکن میں پیپلز پارٹی چھوڑ چکا ہوں, اور اس کی ریزن بھی ہے. لیکن یہ تو اب پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ تو زرداری پارٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اگرچہ میرے دل میں نرم گوش ہے ان کے لیے, جب وہ جیل میں تھے تو ان کے لیے میں نے ہمدردی کی بات بھی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب تاریخ میں اپنا نام لکھوا جائیں. اگر تاریخ میں آپ ایک رسوا نام, ایک بدنام نام چھوڑ کر جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. یہ جو سوئس بینکوں میں آپ کے اثاثے ہیں, یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. بینظیر بھٹو کے کام کیا آیا, بھٹو صاحب کے کام کیا آیا. دیکھیے یہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. بخاری صاحب کی جو تعیناتی ہوئی ہے, اچھا نہیں, میں دیکھو انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. میرے بھائی آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, مگر پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کیا. اس نے اس ملک کو برباد کر دیا. ٹھیک, پیپلز پارٹی نے ملک کو برباد کر دیا. انہوں نے بہت کچھ کیا. رائٹ, 2 اور کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی, فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی فیصل آباد سے کون صاحب؟ طارق بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا صاحب. میں یہ ذرا نیائی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس وقت ایک ہی سچا اور کھرا بندہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان. ان کے بارے میں ذرا تفصیلی روشنی ڈالیں. ان پہ امید ہے عوام کو, اور کسی پہ امید نہیں. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی. ابھی ہم بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے گا. میں آپ کی بڑے اہم مسئلہ جو کل جو واقعہ ہوا لاہور میں کرنیٹ کالج, میں نیازی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں میڈیا, ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی ذمہ دار ہے؟ آپ 35-40 سال پیچھے چلے جائیں, اس طرح کی وارداتیں ہمیں ہمارے معاشرے میں نہیں ملتی تھیں. معصوم بچوں کے ساتھ جنسی اس طرح کی مجرمانہ فعل, اور اس کے بعد جو فیشن ویک ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں, آئے دن اس طرح کے فیشن ویک کے جی اس حوالے سے خصوصی ایڈیشن بھی آج کے نوے وقت میں, وہ بھی ناظرین آپ ضرور پڑھیے گا. تھینک یو ویری مچ عبدالرزاق صاحب. اس پر بھی بات کرتے ہیں. میجر تنویر صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, میں آپ کے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنے اچھے تبصرہ نگار کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. میں آپ کا فوجی ہوں, اس نے دونوں جنگیں لڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو اتنا بتا دوں جناب والا کہ ابھی تبصرہ ہو رہا تھا, پاکستانی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے. میں نے ان کے ساتھ کمانڈ کر کے لڑ کے ہمیشہ دشمن کے علاقے میں ہم لڑے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کی بہترین فوج یہ ہے. اور اسی فوج کی وساطت سے میں آپ کو اتنا بتا دوں, میں جو تبصرہ نگار آپ بلاتے ہیں, انہوں نے جنگ کا کہیں دایاں بایاں بھی نہیں دیکھا ہوتا. آج ایک محترمہ نے یہ فرمایا کہ موسٹ فیورڈ نیشن انڈیا کو بتانے میں پاک فوج نے بھی اندیا دیا تھا, جو بالکل غلط ہے. اور پاک فوج پر ایسا اندیا بالکل کسی کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں کہ پاک فوج, پہلے تو امریکہ کبھی آپ پر زمینی حملہ نہیں کرے گا. وہ زمینی حملے میں جانتا ہے کہ ہماری زمینی فوج پہاڑوں میں ان کو دانت کھٹے کر دے گی. وہ ہوائی حملے کرے گی, ڈرون حملے کرے گی, میزائل حملے کرے گی, کبھی زمینی چڑھائی نہیں کرے گی. نمبر 1, آپ کی پاک فوج وہ فوج ہے جس میں آپ کو چھوٹا سا کل کا واقعہ اپنے بھتیجے کا سناتا ہوں, کیپٹن علی کا, جو کہ سوات میں زخمی ہوا, 3 گولیاں سینے پہ لگی, ٹانگ اڑ گئی آدھی اور دوسری ٹانگ فریکچر ہو گئی.
جب وہ اترا ہیلی پیڈ پہ ہم موجود تھے تو اترتے ہی وہ جب اسٹریچر پہ تھا تو اس نے اپنے والد کو میرے سامنے یہ کہا کہ ابو جان دیکھ لو میری کنڈ دیکھ, میں سینے تے گولیاں کھادی نے کنڈ تے نہیں کھادی, اینے کہیں میرا پتر کنڈ تے گولیاں کھا کے آیا. میرا سپاہی نجیب, ہم 8 گز 10 گز پہ فاصلے پہ گورکھوں کی ریجیمنٹ لگی ہوئی تھی, اس کے دور رہ گئے تو ایک دم دھواں ہٹا تو سامنے تھے. میں نے کہا اب بتاؤ کہ مسلمان فوجی جو ہے اور اسلام کا سپاہی کافر کے اوپر حاوی ہے, تو اس نے منہ پہ بسٹ کھانے کے باوجود جا کے ان کی ٹرنچ پر گر گیا, گرنیڈ ان کی ٹرنچ میں پھینکی, وہ دونوں گورکھے باہر گر گئے, پھر وہ زخمی حالت میں منہ پہ بسٹ لگا ہوا اللہ کی طرف اوپر دیکھا اور دونوں کی گردنیں بازو میں دبا کر لیٹ گیا اور شہادت دے دی. اسی طرح 6 دن کی سروس والا سیکنڈ لیفٹیننٹ امجد خورشید خان, جس کے نام پر بھی سڑک ایئرپورٹ سے آتے ہوئی یہ میرا کمپنی آفیسر تھا. اس کو میں نے کہا امجد سکھائے ہوئے طریقے سے ہم دشمن کے مورچوں کے سامنے آ گئے ہیں, سکھائے ہوئے طریقے سے لیٹ کر فائر کرو. کہنا سر ذرا نوٹ کریں اپنے پاکستانیوں کی حالت اور ان کا جذبہ. کہنا سر اب یہ کافر کے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے لیٹ کر میں اپنی بےزتی کروا لوں. رائٹ بیجا تنویر صاحب, اسی جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. پاک فوج کے مجاہدوں کو, پاک فوج کے شہداء کو, پاک فوج کے غازیوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ایک تو بات یہ ہے نا کہ انہوں نے بات ہمارے فوجی بھائی نے بہت خوبصورت کی کہ جو قربانیاں دیں, ان قربانیوں کی تو کہانیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان کے عنوانات اتنے زیادہ ہیں شہادتوں کے اور قربانیوں کے کہ جس کی کوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو جو کردار اوپر کے لیول پر جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کو جو ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. میں ان سے معذرت کرتا ہوں. بالکل دیکھیں نا, تو عابدہ حسین صاحبہ کیا انہوں نے ذکر کیا, بھارت کو پسندیدہ ملک قرار دینے کے اعلان میں فوج کی تائید شامل ہے, یہ ان کا بیان ہے. فوج تردید کرے اس کی. دیکھیں نا, یہ بات تو میں نے پڑھی اور مجھے بھی بڑا افسوس ہوا. تو فوج کو چاہیے, وہ میجر جنرل عطر عباس جو ہیں وہ بیانات اچھے دیتے ہیں اور یہ بیان بھی دیا ہے انہوں نے, تو جو وہ تردید کرے اس کی. اور فوج جو ہے وہ اس کا تو ماٹو ہی بھارت کے خلاف ہے, اس کا تو نعرہ ہی اللہ اکبر ہے, اور اللہ اکبر سے جاتے ہیں بھارت کے لوگ, اور بھارت دشمن ہے, اس میں کوئی دوسری رائے جو ہے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور بھارت کے ساتھ جو دوستی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں جو دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ زیادہ گہری اور وہ زیادہ گندی اور وہ زیادہ نقصان دینے والی ہے. رائٹ, بالکل. 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ. اشفاق صاحب سعودی عرب سے, ان کی کال شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشفاق صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو حکومت آئی ہے سب سے عام ترین حکومت ہے دنیا میں. ایسی حکومت کسی ملک میں بھی نہیں ہوگی جو ایسی حکومت ہمارے ملک میں ابھی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ملک کا بیڑا آتے ہی بجلی بند کر, بجلی کا ملک کی ترقی کا دارومدار بجلی پر ہے. جب انہوں نے آتے ہی بجلی بند کر دی تو سمجھو کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. بہت سے جو سرمایہ دار ہیں ادھر سعودی عرب میں آ کر اپنی فیکٹریاں لگا رہے ہیں, تو یہ ملک کو بجلی نہیں دیں گے تو ملک کدھر سے چلے گا. تھینک یو ویری مچ اشفاق صاحب. سرمایہ منتقل ہو رہا ہے. آخری کالر ہم شامل کریں گے, پھر ڈاکٹر صاحب سے رائے لیتے ہیں. مصطفیٰ صاحب کی کال شامل کرتے ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی پہلی بات تو یہ بجلی نہیں ہے, لیکن میں نے ابھی سنا اصل دشمن تو اب خود اپنے ہیں. دیکھیے کہ آپ نے جو انفراسٹرکچرل ستون ہے پاکستان کے, اسٹیل مل, ریلوے, PIA, انرجی, گیس, سب کچھ اس ایک کرپشن کی نظر ایک منصوبے کے تحت اس حکومت نے کر دیا. اور اب یہ دیکھیے کہ ملٹری پاور کی جو کمبیٹ پاور ہے انہوں نے کس طرح ڈیفیوز کیا, یہ سازش تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھتہ خور, ٹارگٹ کلر اور بلیک میلرز اور مفاد پرست سیاست کے حامی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کے یہ سیاست ہے, مڈل کلاس کے یہ وہ ایڈوکیٹس ہیں, وہ بھی اسی طرح بھتہ خور, کرمنل اور ملک کے دشمن ہیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. جی مصطفیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ بھارت سے بجلی خریدنے کا ارادہ ہے. ایک طرف پانی خریدنے کا ارادہ ہے, پانی بھی خرید رہا ہے یہ نوید قمر. اس کو سونے سے تو فرصت نہیں ہے, یہ تو جاگے گا تو کچھ کرے گا. لیکن کیا قوم ان کو جگائے گی؟ نہیں, کون جگائے گا؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کیسے جاگیں گے یہ جاگنے والا نہیں ہے. دیکھیں نا جو لیکن ایک ہفتہ قوم باہر نکلی ہے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اب پھر لوڈ شیڈنگ شروع کر دی, پھر شروع کر دی. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ اگلے دنوں میں لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھے گی کہ آپ چلا اٹھیں گے اس پر. اچھا ہاں,
اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو دیکھیں نا، میں پھر زرداری صاحب کی خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب خدا کے لیے پاکستان کے گورباچوف نہ بنے. آپ اس ملک کو برباد ہونے سے بچائیں. آپ کی ذمہ داری ہے یہ قوم. آپ پاکستان کے صدر ہیں، آپ کسی اور ملک کے صدر نہیں بن سکتے. خدا کی قسم یہ صدر کا، ایوان صدر کا چپڑاسی بھی نہیں بن سکتا جس کو صدر زرداری کہتے ہیں. لیکن میرے دل میں اس بندے کے لیے ایک کیفیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کام کر جائے کہ جو یاد رکھا جائے. کیسا کام کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو برباد ہونے سے بچائے. یہاں بھارت کو دوست نہ بنائے، امریکہ کو دوست نہ بنائے، ڈٹ جائے، ثابت قدم ہو جائے اور کھڑا ہو جائے. یعنی شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو 100 سال کی زندگی کب ملے گی کسی کو؟ لیکن میرا جو خیال ہے کہ یہ مانیں گے نہیں. یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہ کریں گے نہیں جو کچھ سب کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک کہا انہوں نے، اس ملک کو برباد کرنے کے لیے ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے اور یہ کام کر کے جائیں گے اور پھر اپنا بھی فائدہ نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس جو ہے یہ ان کا تعاقب کرے گا، ان کا پیچھا کرے گا اور ان کو جینے نہیں دے گا. اگر جینے بھی دے گا تو کب تک جینے دے گا؟ انہوں نے مر جانا ہے کہ ایک دن دیکھیں نا، یہ باتیں سامنے کی باتیں ہیں احتشام، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. شاید میں بھی ایوان صدر میں ہوتا تو میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب آدمی قرآن نہیں ہوتا تو ایسی باتیں کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آدمی ہے. پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کا، لیکن دوسرے نمبر پر ہے زرداری، دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر پر محمد منشا ہے، دوسرے نمبر پر زرداری، اور یہ نواز شریف بھی تیسرے چوتھے نمبر پر ہے. تو پھر یہ نور کشتے نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن اتنی دولت کہاں لے کر جائیں گے؟ میں نے ایک کالم رکھا تھا احتشام، صرف ایک جملہ میں نے لکھا تھا کہ ہمارے حکمران ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کو کتنا پیسہ چاہیے، ٹھیک، ہم وہ پیسہ ان کو دے دیں گے اور صبر کر لیں گے اور جان چھوڑا لیں گے. لیکن یہ کیا ہے کہ ان کی بھوک ہی نہیں مرتی ہے، ان کی ہوس ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. یہ دولت تو دشمن ہے. وہ روس میں ایک کہانی تھی، لیکن افسانہ تھا کہ تم جتنا تیز بھاگو گے اور دوڑ کر جتنی زمین گھیر لو گے وہ تمہاری ہے. ایک آدمی اس جذبے کے ساتھ بھاگا اور جب وہ آخری نقطے پر پہنچا تو مر گیا اور وہ سب سے زیادہ زمین اس نے گھیری تھی جو اس کے حصے میں آنے والی تھی اور وہ مر گیا. وہ زمین کے اوپر رہنے کی بجائے وہ زمین کے نیچے چلا گیا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے. بالکل صحیح. اور ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. کالرز کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی، جن کی کال شامل نہیں کر سکے ٹائم کی کمی کی وجہ سے، ان سے معذرت. بڑھیں گے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم بھی ڈاکٹر محمد جمل نیازی صاحب کا کالم ہے. بے نیازیہ کے عنوان سے بہت خوبصورت کالم لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے بلیک واٹر کالا پانی اور ڈاکٹر رحمان ملک. لکھتے ہیں کہ رحمان ملک کو ڈاکٹریٹ ملنے پر کراچی یونیورسٹی کے استادوں اور استانیوں نے احتجاج کیا، مگر وہ سب تب حاضر تھے جب ملک صاحب سرخ گاؤن میں اسٹیج پر موجود تھے. ڈاکٹر شکیل فاروقی، ڈاکٹر عابد حسنین نے قیادت کرتے ہوئے مظاہرہ بھی کیا. رحمان ملک پاکستان کی داخلہ تاریخ میں کمال پہ کمال کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے بم دھماکے ختم کرا دیے. انہیں صاف پتہ ہے کہ یہ بم دھماکے کون کرا رہا ہے. اسی طرح انہوں نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بھی ختم کرائی ہے. مزید گفتگو ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی ان کے کالم کے حوالے سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو مذاق ہے نا کہ ٹارگٹ کلنگ ختم کرائی ہے اس نے. اچھا دیکھیں نا، یہ عجیب آدمی ہے کہ جہاں پر کوئی شورش ہوتی ہے وہاں یہ پہنچ جاتا ہے اور پھر شورش بڑھ جاتی ہے یا اس کو مذاق میں ٹال دیتا ہے. یہ آدمی جو ہے وہ صدر زرداری سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے. ہاشمی صاحب نے کہا تھا زرداری صاحب کی سیاست سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، اور اب ماشاءاللہ کافی ڈاکٹر ہو گئے ہیں. ڈاکٹر رحمان ملک، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، ڈاکٹر بابا روان، ڈاکٹر عاصم حسین، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایسا لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے، لیکن ملک کس ڈگر پر جا رہا ہے؟ ظاہر ہے، یعنی دیکھنا یہ جتنے پڑھے لکھے ہو رہے ہیں مصنوعی طور پر بظاہر، اتنا ہی یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اور اس ملک کو نقصان جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے. ان پڑھ لوگوں نے یا غریب لوگوں نے اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. مشرقی پاکستان کیسے گیا؟ وہاں تو کوئی غریب آدمی یہاں سے نہیں گیا تھا. یہاں سے جو ہے سارے بیوروکریٹ تھے، جرنیل تھے، سیاستدان تھے، بھٹو کے دوست تھے جنہوں نے مشرقی پاکستان توڑا. تو جناب اس ملک کو نقصان صرف پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا. آپ یہ بتائیں کہ ٹریفک کا اشارہ کون توڑتا ہے؟
غریب آدمی کے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور امیر لوگ ہیں جو اشارے اور توڑتے ایسا کرنے میں ہم سب شامل ہیں. کینیڈ کالج میں جس نے اس بچی کو مارا اور پھر خودکشی کر لی، وہ بھی پڑھا لکھا نوجوان. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی واقعہ حیدرآباد میں بھی ہوا، یہ 2 واقعات ہوئے اور ہمارے کالر نے بھی اس جانب اشارہ کیا. آپ بتائیں کیا میڈیا اس کا ذمہ دار ہے، موبائل اس کا ذمہ دار ہے، یا انڈین ڈرامے، انڈین فلمیں اور پھر ہمارے جو پاکستانی ڈرامے ہیں ان میں بھی ایک کلچر عام ہو گیا ہے، لڑکا لڑکی کو دکھایا جاتا ہے؟ تینوں باتیں موجود اس میں. بھارت کا جو ثقافتی حملہ ہے وہ بھی، اور موبائل بھی اور میڈیا بھی. میڈیا کا میں تو خود میڈیا پر بیٹھا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت رول بھی ادا کیا ہے، لیکن میڈیا کا رول نیگیٹو بھی ہے. انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی، یہ ڈینگی مچھر دیکھیں نا، ڈینگی کا ڈنگ جو ہے وہ اتنا شاید خطرناک نہیں ہے جتنا میڈیا نے بنا دیا ہے. تو میڈیا ایک خوف و ہراس پھیلاتا چلا جا رہا ہے. بھارت کے لیے پسندیدگی یہ سارے میڈیا والے جو ہیں، اور بعض میڈیا گروپس تو بھارت کی فلموں کو اس طرح سے دکھاتے ہیں جیسے وہ پاکستان کی اپنی فلمیں ہیں. تو دیکھیں بھارت کے نئے پروگرام دکھاتے ہیں، بھارتی خبریں جو ہیں. کبھی آپ دکھائیں کہ بھارتی ٹی وی چینل پر پاکستان کی کوئی خبر چلی ہو، یہاں چلتی ہے. کبھی آپ دکھائیں کہ بھارت میں کسی میڈیا نے بھارت کے خلاف، بھارت کی پالیسی سے اختلاف کیا ہو، یہاں کرتے ہیں. بلکہ وہاں تو پاکستانی چینلز ہی بین ہیں، لیکن پاکستان میں ہم سب انڈین چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر اجازت دی ہوئی ہے لوگوں کو، موبائل پر چیٹنگ ہو رہی ہے. یعنی موبائل جو ہے اتنے اشتہار، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اشتہار صرف ہوتے ہی موبائل کے ہیں، اور اس موبائل نے منجمد کر دی ہیں ساری صلاحیتیں. یہ مصنوعی جو کلچر ہے، جو ہمارا کلچر نہیں ہے، غیر ملکیوں کا کلچر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو تباہی کی جانب لے جا رہا ہے، نوجوانوں کو تباہی اور بربادی کی جانب لے کر جا رہا ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ نئی نسل جو تیار ہو رہی ہے، یہ نہ پاکستانی ہے نہ بھارتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا نسل ہے. اس کو کوئی نیا نام رکھا. اب دیکھیں نا، پہلے شرط ہوتی تھی کا دور ہے تو پھر ہم شادی کے لیے، پہلے شرط ہوتی تھی لڑکے والوں کی کہ لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہو. اب ایک شرط ہوتی ہے کہ اس کے پاس موبائل نہ ہو. یہ شرط ہے لڑکی کے لیے، موبائل نہ ہو. اس کے اور جو والدین ہیں وہ بڑی چاؤ سے بڑے مہنگے موبائل خرید کے دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، اور وہ ٹیلی فون کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلاں جگہ آ جاؤ، اور وہاں سے پھر ان کی زندگی کے دن شروع. بالکل صحیح آپ نے اشارہ کیا. والدین جو ہیں ان کو اپنے اولاد پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس جانب جا رہے ہیں، تاکہ معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار نہ ہو. اگر گھر سے تربیت اچھی ہوگی، والدین سختی سے نگرانی کریں گے اپنے بچوں کی، تو اس طرح کے واقعات شاید نہ ہوں. اور ناظرین اب بڑھیں گے آج کے نمایاں وقت ادارے کی جانب. ناظرین آج کا اداریہ بھی پاک امریکہ کشیدگی اور تعلقات کے حوالے سے. پاکستان سے ملکہ افغان علاقے میں مسلح امریکی افواج کی تعیناتی اور ہماری سلامتی کے تقاضے. اب امریکی ڈرون اور ہیلی کاپٹر گرائیں اور اس کی جنگی جنونیت کا توڑ کریں. آخری لائنز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اب ہماری حکومتی اور عسکری قیادتوں کے پاس امریکی مفادات کی جنگ میں شریک رہنے اور اس حوالے سے ملک کی سرزمین پر فوجی آپریشن جاری رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اور اب ملک کی سرحدوں کا دفاع ہی ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، جو ان کی آئینی ذمہ داریوں کا بھی تقاضا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے مختصراً اس پر فرمائیے گا. میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ بہت پروگرام کیے اور آپ کے ساتھ پروگرام کر کے خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں نے یہ کہا تھا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان نشانہ. اب پاکستان نشانے کی ذات پر ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا پکھنڈ، یہ سارا کھیل جو ہے امریکہ نے صرف پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بھارت کو اس علاقے کا، اس خطے کا لیڈر بنانا چاہتا ہے، اور اس میں چین کا خوف بھی شامل ہے، اور امریکہ بھی کر رہا ہے، اور اس وقت پینیٹریٹ کر چکا ہے آپ کے پاکستان میں. آخر میں پاک فوج کو کیا کرنا چاہیے اس کشیدہ صورتحال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کو حکمت عملی کا ثبوت دینا چاہیے. یعنی جذباتیت سے پاک فوج کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈرائے نہیں. یہ ڈرون حملے جو ہیں وہ ہماری سیاسی پسپائی ہے تو عسکری پسپائی بھی ہے. ایبٹ آباد پر جو حملہ ہے اس سے ہماری سیاست کو آپ متون کرتے ہیں، تو فوج جو ہے وہ کس طرح بچ سکتی ہے اس سے؟ آپ مجھے جنرل کیانی کا ایک بیان دکھا دیں جو ایبٹ آباد کے حوالے سے غیرت مندانہ ہو. جنرل کیانی سے مجھے محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاموش آدمی ہے، اور خاموش آدمی جو گہرے ہوتے ہیں، اور گہرے آدمی جو سچے ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں. لیکن جنرل کیانی صاحب، وہ کیا ایک شعر تھا نا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ایک منصف عدلیہ ہے، اور عدلیہ نے بھی کیا کیا ہے اس ملک میں؟ کچھ بھی نہیں. رائٹ، یہ عوام کے لیے سوال چھوڑے جاتے ہیں. پھر عسکری قیادت جو ہے کہ منصف اس کو بھی وہ کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے وہ کرے. اگر سیاسی قیادت نہیں کر سکتی تو عسکری قیادت کرے. رائٹ، سیاسی قیادت نہیں کر سکتی تو عسکری قیادت کرے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. بہت اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگلی ڈشز میں بھی آپ سے
بات ہوگی. ناظرین آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 2 نومبر سن 1940 کو اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ اسلام انصاف، مساوات، معقولیت اور رواداری کا حامل ہے، بلکہ جو غیر مسلم ہماری حفاظت میں آ جائیں ان کے ساتھ فیاضی کو بھی روا رکھتا ہے. اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کے نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.